नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। सात तिबिया कॉलेज की तरफ से वीडियोस और असबाक के सिलसिला जारी है। आज 29 रमज़ान बस मुकम्मल हुआ चाहता है, चंद लम्हात हैं। पता नहीं कल का रोज़ा है या ईद का ऐलान हो जाता है। यहाँ पर शरई तौर पर तो कुछ भी नहीं होता, धक्के की बुनियाद पर, सोटे की बुनियाद पर होता है। यहाँ शरई फैसले भी लोग अपने हाथों में छीन लेते हैं और जो करने के काम होते हैं वो करता कोई नहीं। आज का जो मौसू है वो ये है कि आप आज आखिरी रात है, आखिरी रोज़ा है, यही समझ लें। 5 मिनट बैठ जाए, 5 मिनट बैठ जाए और सोचें कि हमने रमज़ान जो रखा है इसमें हमने क्या खोया क्या पाया। रमज़ान जो हमने गुजारा है, हमने क्या खोया क्या पाया। अल्लाह की अदालत है। रमज़ान शरीफ का अजर सवाब तकसीम हो रहा है। बहैसियत मुसलमान, बहैसियत रोज़ेदार हम भी लाइन में लगे। अल्लाह हमसे सवाल कर रहा है, अच्छा ये बताओ कि तुम्हें अजर किस बात का दो? भूखे प्यासे रहने का, इताअत का, फर्मा बरदारी का, मनमानी करने का, अपनी मर्जी करने का, धक्का दही धोखा दही करने का, किस चीज का अजर चाहिए? अगर हम कहते हैं कि रमजान में आपकी रहमत बरसती है और हम आपकी रहमत के उम्मीदवार हैं, तो अल्लाह अगर ये कहने लग गया, हमसे पूछा गया कि ये जो रहमत बरसी है ना, ये इताअत गुजारों के लिए है, मन मर्जी वालों के लिए, तब क्या होगा? यानी हम यकम रमजान से लेकर आज 29 रमजान तक खुद ही डायरी लेकर बैठ जाएं, कागज कलम लेकर बैठ जाएं और ये चीज देखें कि कितनी नेकियां की हैं, कितनी बदियां छोड़ी हैं, कितने गुनाहों से तौबा ताइब हुआ हूँ, कितने बुरे काम छोड़े हैं, कितने नई नेकियों की तरगीब हुई है और कितने मैंने नए काम अपनाए हैं जिन्हें मैं रमजान के बाद जारी रखूंगा। आपको वो अंदाजा हो जाएगा कि आप रमजान कैसे गुजार के जा रहे हैं। अल्लाह ने अगर सवाल किया कि मेरे नबी ने फरमाया था कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें सिवाय भूखा प्यासा रहने के कुछ नहीं मिलता। वमल्लम युदा कौल ज़ूर फलैसा लिल्लाहि हाजतन अन यदा तामुहु व शराबुहु, कि जो आदमी झूठ को, बकवास को, किरदारी लूसनस को न छोड़े, अल्लाह को कोई परवाह नहीं है वो खाना पीना छोड़े या न। हमने रमजान में कौन सा तीर मारा है? इबादत करते हैं, आदतन करते हैं। जब अल्लाह हमारे सामने होता है हम तब भी नहीं शर्माते, वादा करते हैं इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। जब हम वहां से होते हैं तो सांप की तरह दोबारा से ऐसे सिमट कर फिर उसी काम पर लग जाते हैं। रोजा रखा है, इस चीज की परवाह नहीं है, सहरी इफ्तारी में हलाल हराम मकरू सूद और ये चीजें मैंने रखी हैं। जब आप इन चीजों से खुद को मुतमईन कर लें तो फिर समझे कि रमजान कबूल हो गया। और अगर इन चीजों का सवाल और इन सवालों का जवाबात न दे सके तो फिर फिक्र करनी चाहिए कि अल्लाह अगर ये पूछ ले कि मैंने तुम्हें अपना कुरान दिया, अपना नबी दिया, ईमान दिया, मुसलमान के घर पैदा किया और इसके बावजूद तुमने बगावत की, तो फिर इसका इसाला क्या? आपने ये चीज देखी होगी, जिंदगी में आप जिसके साथ मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं,
اس پر نظر التفات رکھتے ہیں، اسے آپ انعامات سے نوازتے ہیں، کچھ ایسی چیز سے بھی کرتے ہیں جو عام لوگوں کے لیے نہیں کی جاتی لاڈ پیار میں۔ اگر وہی آپ کی نافرمانی کرے، وہی آپ سے بغاوت کرتے تو آپ کہتے ہیں یار مجھے ساری دنیا کر جاتی، پرواہ نہیں تھی، لیکن جو تو نے کیا ہے نا، تو میرا اپنا تھا، میرا لاڈلا تھا، میرا تو منظور نظر تھا، جب تو نے یہ کام کیا ہے نا، اب میں تجھے معاف نہیں کروں گا۔ لوگ کہتے ہیں یہ بیٹا میرا سب سے زیادہ لاڈلا تھا، اسی نے مجھے دکھ دیا ہے، دوسرے تھے ان سے توقع نہیں تھی۔ ہم دعوے دار ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، روزہ دار ہیں، تراویاں پڑھیے، نوافل پڑھے ہیں، تو بھائی کسی نہ کسی چیز کا کچھ نہ کچھ اثر ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ معاملات ہوتے ہیں اور اثرات ظاہر ہوتے ہیں، اثرات نمایاں ہوتے ہیں۔ رمضان کے کیا اثرات نمایاں ہوتے ہیں سوائے پوسٹوں کے؟ شب قدر مبارک ہو، لیلۃ القدر مبارک ہو، جمعۃ الوداع مبارک ہو، افطاری مبارک ہو، سحری مبارک ہو، اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ خیر، عرض اتنی ہے کہ آپ لوگ 5 منٹ ضرور نکالیں اور یہ چیز دیکھیں، میں بھی دیکھوں گا، میں بھی کرتا ہوں، یہ چیز دیکھیں کہ ہم کھڑے کہاں ہیں، جس چیز کا ہم دعویٰ کرتے ہیں اس میں کتنی صداقت ہے۔ میں یہ چیز بارہا سمجھاتا ہوں، بعض دفعہ میں دہراتا ہوں، کوٹ کرتا ہوں۔ میں نے ایک مولانا مودودی صاحب مرحوم کی ایک عبارت پڑھی تھی، انہوں نے اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ، اس پر وہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے اذان سننے کے بعد یہ دعا پڑھی اس کے لیے میری شفاعت لازم ہو جاتی ہے۔ آپ نے اذان سنی، جواب دیا، دعا پڑھی، آپ کو وہ فضیلت یا وہ عظمت جو اس دعا کی برکت سے ملنی چاہیے تھی نہیں ملی۔ اب اس کی دو شکلیں ہیں، ایک تو یہ کہ ہم تک معاذ اللہ ثم معاذ اللہ خبر غلط پہنچی ہے، پہنچانے والے نے یا کہنے والے نے حقیقت پر مبنی بات نہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے لیکن مجھے وہ چیز نہیں ملی تو پھر مجھے اپنے آپ پر غور کرنا چاہیے کہ جو چیز جس کا وعدہ کیا گیا تھا دینے والے کے پاس کمی نہیں ہے، بشارت دینے والا صادق و امین ہے، مجھے نہیں مل رہی، کہیں ایسا تو نہیں ہے جن کے لیے وعدہ کیا گیا ہے وہ میں نہیں ہوں۔ ایک مسلمان کے لیے وعدہ کیا گیا ہے، میں ان شرائط پر پورا نہیں اترا جو ایک مسلمان کی ہونی چاہیے۔ اب ایک چھوٹی سی میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، معذرت کے ساتھ بات کچھ تلخ ہے لیکن میں کرنا چاہوں گا۔ اگر کوئی آدمی اپنا نقطہ نظر کوئی پیش کرتا ہے، کوئی بدعتی، کوئی کافر، کوئی فاسق فاجر کا کوئی فتویٰ دینا چاہے تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ پاکستان سے بے شمار عمرے کے لیے لوگ، سنا ہے کہ اس رمضان میں 50 لاکھ کے قریب لوگ عمرے کے لیے پہنچے، وہاں یہاں سے عمرے کے لیے جاتے ہیں، وہاں بھیک مانگتے ہیں، وہاں جو بھی کچھ کرتے ہیں۔ آپ اوسط دوسرے ممالک کی نسبت اگر اپنا شمار کریں تو 20-30 لاکھ پاکستانی بنتے ہیں، اور ہمارے بھی 5-7 جو رشتہ دار ہیں وہ عمرے پر گئے ہیں۔ میں نے جب ان سے خرچہ پوچھا تو لم سم 3 سے 4 لاکھ روپے وہ بتا رہے تھے۔ 3 لاکھ روپے تو مست ہیں، 4 لاکھ روپے، 4 لاکھ کو آپ 25 لاکھ سے یا 50 لاکھ سے ضرب دیں، جتنا پیسہ انہوں نے یہاں لگایا ہے اپنے ملک کے لیے، قوم و ملت کے لیے، اپنی برادری کے لیے، اپنے مسلمانوں کے لیے یہاں خرچ کیا ہوتا، میں حلفاً کہتا ہوں ایک نہیں لاکھوں لوگ عزت سے روزی کمانے کے قابل ہو جاتے، فیکٹریاں لگ جاتی۔ لیکن آپ کہیں گے آپ تو گستاخ ہیں۔ نہیں، میں گستاخ نہیں ہوں۔ ایک بھوکے کو کھانا کھلانا، ایک ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنا، ایک کسی یتیم غریب مسکین کی ضرورت کو پورا کرنا، کسی گھرانے کے لیے
روزی کے اسباب پیدا کر دینا لاکھوں عمروں سے افضل ہے. لاکھوں عمروں سے کیا کرنے جاتے ہیں؟ یہی حاجی کے حوالے. وہاں جا کر تم بدلتے ہو، وہی کرتوت ہوتی ہے، وہی روش ہوتی ہے، اتنا سا بھی فرق نہیں پڑتا. گئے چلے گئے، ہاں بھائی زندہ باد سے، جاتے ہوئے بھی دعوت کی، آتے ہوئے بھی دعوت کی. کچھ لوگوں کو ہاں جی عمرہ کر آئے، حاجی صاحب بن گئے. اب تو عمرہ والے بھی اپنے آپ کو حاجی کہلواتے ہیں. کیا ملا؟ کیا اس سے رب راضی ہوا؟ وہ ارکان پورے کیے؟ جب یہ عمرہ فرض ہوا تھا، کیا محلے میں، کیا مسلمانوں میں بیمار ختم ہو گئے تھے؟ بیوائیں یتیمیں ختم ہو گئی تھی؟ بھوک ننگ ختم ہو گیا تھا؟ لیکن نہیں، ہم نے کام کرنا ہے اپنی مرضی کا، نیکیوں کا تعین کرنا ہے اپنی مرضی کی. ہم ایک حافظ صاحب کو جس سے ہم قرآن سنتے ہیں، ہم اسے جوڑا دیتے ہیں، اسے جوتے دیتے ہیں، اسے پیسے دیتے ہیں، اس کا مان سمان کرتے ہیں اور ختم قرآن پر دعوت کرتے ہیں، ہم جھنڈی بتیاں لگاتے ہیں. لیکن کبھی یہ سوچا ہے کہ اس سے دین کا کیا فائدہ ہوگا؟ دین، کیا دین اس چیز کا تقاضا کرتا ہے؟ دین نہیں کرتا. یہ تمہاری اندر کی انا کرتی ہے. لوگ کہیں گے بڑھا کیا، بڑھا دیا. ہمارے دین نے ہر چیز واضح کرتی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ ابھی حساب کتاب شروع نہیں ہوگا، 3 لوگوں کو سب سے پہلے جہنم میں پھینک دیا جائے گا، پھر مخلوق کا حساب کتاب کا آغاز ہوگا. ایک حافظ ہوگا یا عالم کے لیے دین کا جو علم بردار ہے وہ ہوگا، ایک شہید ہوگا، ایک سخی ہوگا. ان کو حساب کتاب سے پہلے ایڈوانس ہی جہنم کا ٹکٹ دے دیا جائے گا. یہی تو ہم کر رہے ہیں. لوگ ہمیں یہ کہیں گے، وہ کہیں گے. بھائی وہاں جا کر کرتے کیا ہو تم جو یہاں نہیں ہوتا؟ کیا ایسا اکھاڑ لیا تم نے وہاں جا کر؟ تو یاد رکھیں، یہ عمرے، یہ تسبیحاں، ہم فرائض کو، حقوق و لباس کو، اپنی ذمہ داریوں کو تسبیح، سجدے، رکوع اور قیام سے ہم دھونا چاہتے ہیں. یہ داغ دھبے ایسے نہیں دھلیں گے، یہ تو ادا کرنے سے دھلیں گے. ہم کسی کو روزگار نہیں دے سکتے، ہم کسی کا سہارا نہیں بن سکتے. جو لوگ اب گئے، میں کل ایک صاحب کے پاس گیا، میرے دوست تھے، وہ ان کے عزیز تھے، ان کا کارخانہ تھا جوتیوں کا. حضرت صاحب ماشاءاللہ حافظ تھے. وہ ایڈوانس، وہ اپنی اگرائی جو سیل ہوتی ہے، جہاں مال جاتا ہے، ان سے ہفتے وار، مہینے وار جو کلیکشن ہوتی ہے، اس سے لے کر وہ عمرے کے لیے چلے گئے. یہاں مزدور تھے، وہ رو رہے تھے کہ ہم نے ابھی بچوں کے عید کے کپڑے نہیں خریدے، گھر میں اس چیز کے انتظار میں بیٹھے ہیں کہ ہماری سیلری آئے گی، اور وہ وہاں بیٹھے ہوئے، وہاں وہ کعبے میں جا کر ایسے بخشے جائیں گے. ان مزدوروں کو، یہ جو غریب لاچار گھروں کو چھوڑ کر، بیوی بچے، ماں باپ، بہن بھائیوں کو چھوڑ کر تمہاری خدمات سر انجام دے رہے ہیں، انہیں اگر تم راضی کر سکتے ہو، انہیں اپنے پاؤں پر کھڑا کر سکتے ہو، ان کی محتاجی تم اسے دور کرنے کا سبب بن سکتے ہو، تو یہ ہزاروں عمرے سے افضل. ہمارے پاس ترجیحات نہیں ہیں. جنازے میں بھی ہم اس کے جاتے ہیں جس سے ہمارا تعلق ہوتا ہے. ہم مدد بھی اسی کی کرتے ہیں جس سے ہمیں فائدہ متوقع ہوتا ہے. سلام کا جواب بھی اس سے دیتے ہیں جس سے ہمیں کچھ فائدہ ہوتا ہے. دین، ایمان، رب، رسول، یہ سب ہم نے صرف اپنے دفاع کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے اور اپنی انا کی تسکین کے لیے رکھے ہوئے ہیں. نہ تو ہم اللہ کے ناموں کو، نہ اس کے احکامات کو، نہ ہم رسول اللہ کی اتباع کو، نہ آپ کی اسوہ کو، کسی چیز کی ہمیں پرواہ نہیں ہے. ہم صرف نیکیوں کا تعین بھی خود کرتے ہیں، اجر و ثواب کا بھی تعین خود کرتے ہیں، اور پھر اگر کوئی اس کی کوئی مخالفت کر دے، کوئی صحیح بات بتا دے، تو ہم اس کے جان کے دشمن بن جاتے ہیں. کوئی امام محراب و ممبر پر سچی بات کہہ دے تو اس سے اگلی نماز پڑھانا مشکل ہو جاتا ہے، کمیٹی اس کا بستر گول کر دیتی ہے.
تو آپ نے 10 منٹ آج رات کو بیٹھ کر نا سوچنا ضرور ہے کہ رمضان میں کیا کھویا یا کیا پایا۔ اب ہمارے جو رشتہ دار 6 عمرے پر گئے ہیں، اگر 6 کو 3 سے ضرب دیں، میرا خیال ہے 3 سے کام نہیں چلے گا، 20-25 لاکھ روپے بنے گا یہ۔ اگر 4 سے، مجھے آپ یہ بتاؤ 25 لاکھ روپے کا اگر یہاں کوئی چھوٹا سا سیٹ اپ بنایا جاتا جس میں صرف مستحقین کو ایک روزی کا سامان رکھ دیا جاتا ہے، ان سے مزدوری کرواؤ، ان کو کام دو، انہیں بھکاری مت بناؤ، اور اگر یہ 25 لاکھ کا، اگر 25 آدمی بھی اس میں اگر ایک جگہ کو کام ہے، سلائیوں کی مشینیں رکھ دو، جوتے بنانے کا کام رکھ دو، گولی ٹافیاں بنانے کا کوئی سیٹ اپ لگا دو، اور اس میں کتنوں کا جو ہے نا روزگار چلے گا، وہ کتنوں کا گھر پلے گا، کتنے لوگ بھیک مانگنے سے بچ جائیں گے، کتنے لوگ دوائیوں کی وجہ سے سسکنے سے بچ جائیں گے، کتنے گھروں کے چولہے عزت مندانہ طریقے سے جل جائیں گے۔ لیکن ہم نے کیا لینا ہے؟ ہم نے تو کلیکشن اپنی مرضی سے کرنی ہے، ثواب بھی اپنی مرضی سے لکھا ہے، اور احکامات بھی اپنی مرضی سے ہیں، رب بھی ہمارا، جنت بھی ہماری، مسلمان جو ہوئے ہم نے کسی سے کیا لینا ہے؟ تو ماشاءاللہ ہماری عدلیہ ہو، ہمارے محکمے ہو، ہمارے عوام ہو، یہ بس کیا کہا جا سکتا ہے، انما اشکو بسی بحسن